लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, ज़ुल्हिज्जा के बाबरकत अय्याम हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन अय्याम में जिन नेमतों से और मेहरबानियों से नवाजा है, बहुत सी नेमतें हैं, मेहरबानियाँ हैं जिनको हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। यकीनन अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं, बेइंतहा हैं, हर लम्हे में बढ़ती चली जाती हैं, कभी इनमें कमी नहीं आती। लम्हा लम्हा अल्लाह की नेमतों में हम गुजारते हैं। एहसास होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें और अता फरमाऊँगा। रमज़ान मुबारक के बाद ज़ुल्हिज्जा के 10 अय्याम भी इंतहाई बाबरकत हैं और ये अल्लाह ताला की अज़ीम नेमतों में से हैं कि अल्लाह ने इन्हें चुना और हमें मौका दिया कि हम इनमें नेकियां करके बहुत ज़्यादा अजर कमा लें। ये अल्लाह के महबूब तरीन दिन है, जैसा कि हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इन दिनों से ज़्यादा अज़ीम या इन दिनों से ज़्यादा महबूब दिन और कोई नहीं है, और इन दिनों में की जाने वाली इबादत भी अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। इससे बेहतर या इससे ज़्यादा अल्लाह को महबूब कोई और इबादत नहीं है। हत्ता कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी दूसरे अय्याम में किया जाए तो इन अय्याम की इबादत से वो जिहाद भी अफजल नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपने माल को भी अल्लाह की राह में लगा दे और ख़ुद भी शहीद हो जाए। नाज़रीन किराम, फ़जीलतें बहुत सी हैं, जज्बात भी इसके साथ हैं, लेकिन अमली मैदान में हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। अमली मैदान में अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए अपने माल को भी लगाना चाहिए, अपने जिस्म को भी लगाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अपने दिल को भी साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि नेकी वहीं से शुरू होती है। अगर दिल में इखलास मौजूद हो, जज्बा मौजूद हो, अगर दिल में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद मौजूद हो और अक़ीदा दुरुस्त हो तो इंसान के सारे मामलात दुरुस्त हो जाते हैं और उसको दुनिया में भी भलाइयाँ मिलती हैं, आखिरत में भी कामयाबी मिलती हैं। वरना अगर दिल दुरुस्त न हो, नीयत सही न हो, अक़ीदा दुरुस्त न हो तो बहुत सी नेकियाँ गारत हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। इन दिनों में हमने नेकियां करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है, लेकिन साथ साथ अपने दिल को भी टटोलते रहना है कि ये साफ़ है, ये दुरुस्त है, इसकी नीयत ठीक है, इसमें मकसद अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा ही है, कोई और शायबा तो इसमें शामिल नहीं है। ज़ुल्हिज्जा की इस ट्रांसमिशन में 10 ब्लेस्ड डेज़ ट्रांसमिशन के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आतिफ़ इलियास। इस शो में मेरा साथ दे रहे हैं फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब। आप मुसन्निफ़ हैं, मुहक्किक़ हैं और मारूफ़ आलिम दीन हैं। 30 साल से कुरान व हदीस के उस्ताद हैं और गुज़श्ता 3 दहाइयों से शरई मसाइल में लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। दीनी रहनुमाई के लिए इनसे हम मसाइल पूछते हैं। आप भी हमारे साथ मसाइल पूछ सकते हैं। आप यूट्यूब लाइव पे हमें देख सकते हैं, वहाँ कमेंट्स के ज़रिए अपनी आरा का भी इज़हार कर सकते हैं और अपने सवालात को भी वहाँ शामिल कर सकते हैं। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 111 700 000 111 700 000 के ऊपर आप हमें कॉल करके अपने मसाइल पूछ सकते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम मुफ्ती साहब, इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बारकल्लाह फ़ीकुम अकरमकुमुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी सेहत तबीयत ठीक है? माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, रमज़ान मुबारक के बाद हज के जो अय्याम हैं, इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो फजीलत के अय्याम रखे हैं, अरफात का दिन एक ख़ास दिन है कि जिसके हवाले से बहुत सी फजीलतें हैं। अरफा की बुनियादी फजीलतें क्या हैं जो कुरान हदीस में आई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हदीस मुबारक में आता है अल हज अरफा, हज ये अरफा ही है, यानी वक़ूफ़ अरफात ये हज का रुकन आज़म है। सही। और यहाँ पर वक़ूफ़ करना, ठहरना हर हाजी के लिए लाजिम और ज़रूरी है। बाज़ दीगर अमाल ऐसे हैं हज के कि उनमें नियाबत हो सकती है,
لیکن عرفہ کے اندر یہ نیابت نہیں ہو سکتی. ہر شخص نے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ تندرست ہے، چاہے وہ ضعیف ہے، چاہے وہ خاتون ہے، جو بھی ہے اس نے عرفات کے میدان میں آنا ہے. اور یہ بڑا عظیم دن ہے. اس لحاظ سے بھی عظیم دن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ملائکہ پر فخر کرتے ہیں، یعنی ملائکہ کو بتاتے ہیں، ملائکہ کے سامنے کہ دیکھو میرے بندوں کو، دیکھو یہ جو ہے آئے ہیں مجھ سے مانگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بڑا اہم دن ہے. اور اس دن میں جو دعا مانگی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سب سے افضل دعا ہے، جو گزشتہ انبیاء نے بھی یہ دعا مانگی اور میں بھی یہ دعا مانگتا ہوں، وہ سب سے افضل دعا یہ دعا ہے. تو یہ جو ہے نا اس لحاظ سے بڑا اہم دن ہے، دعاؤں کا دن ہے. اس میں بندہ جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دعائیں بھی مانگی ہے، ترغیب بھی دی ہے اور لوگوں کو نصیحتیں بھی کی ہیں. مفتی صاحب کیسا عظیم ماحول ہوتا ہے جو عرفات کے میدان میں لوگ پہنچ جاتے ہیں حج کے ظاہر عرفات کے دن میں. تو جن لوگوں نے وہ کیفیت دیکھی ہے، وہ حالت دیکھی ہے کہ سب ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور سبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. سلف صالحین میں سے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، ایک سلف میں سے ایک عالم کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عرفات میں میں نے دیکھا کہ ہر بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، دعائیں کر رہا ہے، ہر بندہ ہی گریہ زاری کر رہا ہے. تو کہتے ہیں ان کی یہ حالت دیکھ کے مجھے لگا کہ میرے دل میں سوچا کہ یہ بخشے گئے ہیں. پھر ان کا تواضع اور انکساری، کہتے ہیں میں نے سوچا دل میں کہ اگر میں ان میں نہ ہوتا تو پھر میں یہ یقینی طور پر کہہ دیتا کہ یہ سب بخشے گئے ہیں، لیکن میں ایک گنہگار یہاں پہ ہوں تو مجھے اپنے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے بخشے گا یا نہیں بخشے گا. بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے، ایمان افروز منظر ہوتا ہے. اور وہاں پر آنے والے لوگ انتہائی خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ دن نصیب کیا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اور یہ ایک عید کا دن ہوتا ہے، ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، نہایت خوشی کا دن کہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں. کوئی غرض نہیں، کوئی بادشاہ ہے، عام آدمی ہے، حاکم ہے، غیر حاکم ہے، رعیت ہے، سب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہایت عاجزی والا دن ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. مفتی صاحب وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. بے شک بے شک. تو اس حوالے سے کیا وضاحت ہے اس حدیث کی؟ مقصد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن نہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بالکل ایسے یعنی کہ بہت زیادہ امڑ آئی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ اس دن لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، توحید والوں کو آزادی عطا فرماتا ہے اور اسی طرح ان کو توفیق دے دیتا ہے، توبے کی توفیق دے دیتا ہے. تو اس طریقے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. بے شک. صاحب یوم عرفہ جو ہے اس کے اندر جو لوگ حجاج ہیں وہ تو حج کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک بڑا مقام اور مرتبہ وہاں نصیب ہو چکا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اس سعادت سے محروم رہ گئے ہوتے ہیں، غیر حاجی ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، تھینک یو سو مچ، ان کے لیے اس دن سے استفادے کی کیا صورت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھیں. عرفے کے دن کا روزہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ اس کے ذریعے سے معاف فرما دیتا ہے. انی احتسب علی اللہ ان یکفر، کہ مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 سالوں کے گناہ مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور فضیلت ہے، ایک اعزاز ہے اس بندے کے لیے جو اس دن روزہ رکھے.
اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو دعا ہے یہ حاجیوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ جہاں پر بھی بندہ ہے یہ دعا پڑھتا جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا جائے۔ بلکہ اسی حوالے سے وہ جو حدیث ہے کہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ، تو وہ عرفات کے دن سے ہی، عرفات کے دن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ صحیح، ہاں جی، یعنی بہترین دعا جو میں نے مانگی ہے، گزشتہ انبیاء نے مانگی ہے، وہ یہی دعا ہے۔ ہاں جی، صحیح، تو اس کا یعنی خاص مکان عرفات کے ساتھ تعلق نہیں، یعنی صرف اسی کے ساتھ بلکہ زمان عرفات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ صحیح، جہاں پر بھی بندہ ہو وہ پھر یہ دعا مانگتا جائے گا۔ صحیح۔ عرفات کے دن کے حوالے سے کہ یہ دن کیا وہ دن ہے کہ جس دن حاجی عرفات میں موجود ہوتے ہیں یا یہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے؟ یہ نا اہل علم کا اس بارے میں نا اختلاف ہے تھوڑا سا۔ صحیح، میں اس بارے میں ایسے کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں یا جن کا مطلع وہی ہے، سعودیہ والا مطلع ہے، صحیح، اور ان کے ساتھ وہ عید وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک، ان لوگوں کے لیے تو عرفہ وہی ہے جو کہ اس دن عرفہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، جن لوگوں کا مطلع الگ ہوتا ہے اور رمضان کا چاند، اسی طرح عید کا چاند، ذوالحجہ کا چاند یہ مختلف ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ آسانی ہے، یعنی خیر اسی میں ہے، فضیلت اسی میں ہے کہ وہ 2 دن رکھیں، جس دن ادھر عرفہ ہے اس دن بھی رکھیں، اور جس دن ادھر عرفہ ہے، ادھر 9 ذوالحجہ ہے ادھر بھی رکھیں، تو یہ اختلاف سے بندہ نکل جائے گا۔ ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذوالحجہ، 9 دن ذوالحجہ کے وہ روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم بھی اسی پر ہی عمل کریں تو 8 یہاں پر 8 ذوالحجہ ہے، وہاں پر 9 ذوالحجہ ہے، تو ہم 8 کو بھی رکھیں پھر 9 کو بھی رکھیں، تو اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اور یہ جو اختلافی صورت ہے اس سے بھی بندہ نکل جائے گا۔ صحیح، یعنی ایسی صورت ہے کہ فضیلت والا دن اس سے پہلے بھی ہے، تو اگر اس کا ایکسٹرا بھی روزہ رکھ لیں تو وہ پہلے بھی مستحب ہی ہے یا مسنون ہی ہے اس کا عمل اس کا کرنا۔ مفتی صاحب، حاجی کے لیے عرفات کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ ہاں، حاجی کے لیے عرفات کا روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں۔ صحیح، وہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں، تو یہ شک سا ہوا، تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ام الفضل معذرت، ام الفضل نے کہا میں نے دودھ بھیجا، دودھ کا پیالہ بھیجا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں ہے۔ تو حاجیوں کے لیے روزہ نہیں، اور کیونکہ وہ دن نہایت محنت والا دن ہوتا ہے، دعاؤں میں بندہ لگا رہتا ہے۔ اس سال تو ویسے بھی جون کا مہینہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہوگی وہاں، گرمی ہوتی ہے، گرمی نہ بھی ہو، سردی کا موسم بھی ہو، تو تھکاوٹ اور سفر اور اسی طرح سارے جو اعمال ہیں وہ جو ہے نا روزہ اس کے ساتھ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے آسانی حاجیوں کے لیے ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، وہ اس دن اور اس مکان کی فضیلت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے جائیں، اپنے لیے مانگے، دیگر مسلمانوں کے لیے مانگے، مظلوم مسلمانوں کے لیے مانگے، اپنے اقارب رشتہ داروں کے لیے مانگے۔ تو عرفات کے دن کے حوالے سے آپ نے ایک دعا تو بتائی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اس کے علاوہ کوئی ایسی دعائیں ہیں جو عرفات کے دن کے ساتھ مختص ہیں، یا اذکار ایسے ہوں کہ جن کو ہم عرفات کے دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ یہ جو ہے نا، یہ عرفات کا دن یا عرفہ کا جو دن ہے نا، یہ انہی 10 دنوں میں شامل ہے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ تحلیل اور تحمید اور تکبیر کا حکم دیا ہے۔ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے نا کہ یہ دن جو ہے نا یہ عشرہ ہی بڑا عظیم ہے، اور اس میں جو بھی عمل ہوتا ہے وہ دوسرے دنوں کا عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو ہاں پھر کیا کرو، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ دعائیں پڑھنا، یہ اذکار کرنا، یہ اس دن کی ایک خاص
یعنی پورے عشرہ کی یہ خاص فضیلت بھری جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم اذکار زبان سے ادا کرتے ہیں تو اصل ذکر تو دل کا ذکر ہے نا، زبان پہ وہ ذکر جاری ہو لیکن دل میں اس کی روح نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ بندہ زبان سے ذکر کرے حاضری قلب کے ساتھ، دل بھی حاضر ہو اور دل بھی نا بالکل اس کے ساتھ یکساں ہو۔ زبان سے اللہ ہم کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، اگر گویم مسلمانم بالارضم کہ دانم مشکلات لا الہ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کلمہ بہت عظیم ہے، تو اس کی معنی کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، تو زبان اور دل کا موافق ہونا بہت اہم ہے۔ مفتی صاحب آج ہی ایک درس سن رہا تھا، اس میں مدرس ہمارے پیغام کے مہمان کے طور پہ کئی پروگرامات میں بیٹھتے بھی ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ اکبر کا جو لفظ ہے یہ انسان اپنی زندگی میں شاید سب سے زیادہ لفظ اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اس کو بہت مرتبہ سنایا جاتا ہے نمازوں میں۔ کہتے ہیں ایک دن میں اگر کاؤنٹ کیا جائے تو صبح سے لے کے شام تک آدمی تقریباً 450 مرتبہ اس لفظ کو یہاں بولتا ہے یا سنتا ہے۔ یعنی اذان میں بھی اللہ اکبر ہے، نماز میں بھی اللہ اکبر ہے، پھر اذکار میں بھی اللہ اکبر ہے، اقامت میں بھی، اور پھر جب آدمی فوت ہوتا ہے تو نماز جنازہ میں بھی اللہ اکبر، اور جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو بھی جو سب سے پہلی اللہ اکبر کے الفاظ۔ تو یہ اللہ اکبر کسی مقصد کے تحت ہمیں سنایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اللہ اکبر کو ریئلائز کریں کہ اللہ واقعی بڑا ہے۔ تو ریئلائزیشن جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے، بہت اہم چیز۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو اسم تفضیل کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، یہ نا وہ صفت مشبہ والا معنی دیتے ہیں کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ سے بڑا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بہت عظیم کلمہ، یہ اقرار ہے جو مسلمان کرتا ہے دن رات میں کتنی مرتبہ۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ جو عورتیں ماہواری میں ہوتی ہیں وہ کون کون سی عبادت ان 10 دنوں میں نہیں کر سکتی اور کون کون سی عبادت ہے جو وہ کر سکتی ہیں؟ یہ جو ہے نا، عورت جب ایام میں ہو تو وہ صرف 2 عبادتوں سے ممنوع ہے۔ صحیح۔ ایک یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، صحیح۔ دوسرا یہ کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ جی۔ باقی تمام اعمال، اذکار ہیں، درود شریف ہے، اور اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے، تفکر ہے، تدبر ہے، قرآن میں تدبر، اللہ کی مخلوقات میں، آسمان و زمین میں تدبر، یہ ساری جو عبادات ہیں وہ کر سکتی ہے۔ ہاں جی، تو اس سے ممانعت نہیں ہے۔ صرف اور صرف نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور جو ہے نا اگر وہ حج میں ہے تو طواف بیت اللہ نہیں کر سکتی، مسجد کے اندر نہیں جا سکتی۔ صحیح۔ باقی ساری عبادات جو ہے، ذکر اذکار ہیں، صدقہ، خیرات، اذکار، یہ سب کچھ کر سکتی، یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت ساری وسعتیں رکھی ہیں، بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان 10 دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، شیخ ان کے لیے کچھ نصیحت تو فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے سلف رحمہم اللہ وہ ان 10 دنوں میں بہت اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اذکار کرتے تھے۔ وہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ عبادت کرتے تھے، اتنی زیادہ عبادت کہ اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر وہ لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ لوگوں ان 10 دنوں میں راتوں کو بھی اپنے چراغ مت بجھاؤ، بلکہ یعنی راتوں کی بھی عبادت ہو، دن کو بھی عبادت ہو۔ اور صحابہ کرام جو تھے وہ نکلتے تھے، بازاروں میں نکلتے تھے، جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کو یاد کراتے تھے کہ یہ عشرہ ذوالحجہ ہے، اور تکبیرات کہتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی یہ واقعات ملتے ہیں، دیگر سلف کی بھی یہ واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ جو ہے غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے،
نہ تو موت کا پتہ ہے کہ موت کب آئے گی، اور اسی طرح نہ انسانی قوا کا پتہ ہوتا ہے۔ آج طاقت ہے، صحت ہے، تو کل یہ صحت بھی نہیں، یہ طاقت بھی نہیں، زندگی بھی نہیں ہے، تو ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہ جو زندگی، جو طویل زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے یہاں پر جو ہے نا کچھ کمانا چاہیے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ایسے بابرکت دنوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، بعض امکنہ جگہوں کو بعض دیگر پر فضیلت دیتا ہے۔ مسجد کی زمین دوسری زمینوں پر فضیلت رکھتی ہے، اور کعبۃ اللہ جو ہے حرم مکی وہ دیگر زمینوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو یہ زمان بھی ایسا ہی ہے، تو یہ اس زمان کو غفلت میں بندہ نہ گزارے، بلکہ جتنی اس کی استطاعت ہے، یہ عید آ رہی ہے نا، تو بندہ تاجر ہے، خرید و فروخت میں لگا رہتا ہے، تو اذکار تو وہ پھر بھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذکار یہ پھر بھی کر سکتا ہے، اور اس کو کرنے چاہیے، غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے مجھے یاد آیا، آپ کی بات کٹ رہی ہے، آپ نے کہا کہ جو لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں وہ بھی ذکر اذکار کرتے رہے ہیں، تو مجھے یاد آیا کہ ایک شخص نے یہ بتایا کہ میں نے قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ یاد کیا ہے، اور وہ یاد کرنے کا طریقہ اس کا یہ تھا کہ یہ اتنا سارا حصہ قرآن کریم کا میں نے صرف اشاروں پہ کھڑے ہو کے یاد کیا ہے۔ یعنی اگر وہ گاڑی میں ہے تو جب اشارے کے 1 منٹ 1.5 منٹ کے لیے اشارہ اگر بند ہوتا ہے تو وہ اتنی دیر میں ایک آیت جو ہے وہ اس کو بار بار دہرا لیتا ہے، تو ایک چھوٹی آیت کو آپ 1 منٹ میں 20-30 مرتبہ دہرا سکتے ہیں، تو وہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ تو جو انتظار کے اوقات ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس حوالے سے۔ یہ انتظار کے اوقات یہ ضائع نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ جو نعمتیں ہیں وہ حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں ہیں جن میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہے، فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ ایک صحت ہے اور دوسرا وقت ہے۔ فراغ سے مراد یہ فراغت ہے، فراغت وقت کے ساتھ ہی ہے، تو ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اور جو بھی مجلس ہم بغیر یہ ذکر و اذکار کے اور درود شریف کے وہ ایسے گزار دیتے ہیں نا، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے باعث حسرت ہوگی۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی بات کو جاری رکھتے ہیں، ہم نے یہاں پہ لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، ذوالحجہ کی بات کر رہے ہیں، عرفات کے دن کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دن گزر نہ جائیں، یہ دن ہم سے ضائع نہ ہو جائیں۔ ہمارے پاس آج وقت ہے، کل وقت ہو نہ ہو، آج صحت ہے، کل صحت ہو نہ ہو، آج مال و دولت ہے، کل مال و دولت ہو نہ ہو، اس لیے ہمیں اس وقت کو قطعاً کسی صورت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اسے ضائع کر دیں گے اس وقت کو تو بعد میں ہمیں حسرت اور ندامت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پلیز کنٹینیو وہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہاں بندہ جس مجلس میں بیٹھتا ہے، ایک کوئی نشست اختیار کرتا ہے جی، اور اس میں وہ اللہ کو نہیں یاد کرتا، جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، یہ مجلس اس بندے کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت اور افسوس ہوگی کہ میں نے کتنا بڑا عظیم موقع گنوا دیا، اور وہ جو ہے نا میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو انسان کو نا یہ ایک ہر لحظے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ذکر ہر وقت ذکر لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ۔ یہ جو حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی
ایک صحابی کو کہ تمہاری زبان جو ہے تر رہنی چاہیے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ. تو یہ وصایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ہمیں یعنی کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان دنوں میں تو ضروری ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے. کوئی لمحہ جو ہے وہ ذکر الہی سے خالی نہ ہو. مفتی صاحب، قربانی کے دن ہیں اور ظاہر ہے کہ لوگ قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں. جس نے قربانی کا جانور کسی نے لے لیا ہے وہ اس کی خدمت کر رہا ہے، مانوس ہو رہا ہے، اور کوئی ابھی لینے کی تیاریاں کر رہا ہے. تو یہ جو ایک حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّي فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا. تو اس حوالے سے آپ گائیڈ کیجئے کہ جس نے قربانی کرنی ہے کیا وہ اپنے ناخن تراش سکتا ہے، اور کیا یہ حکم صرف حاجی کے لیے، یہ قربانی کرنے والے کے لیے ہے یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، ام المؤمنین. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی. صحیح. تو یہ حکم ہے کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کسی شخص نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے تو وہ اپنے نہ ناخن لے اور نہ ہی بال کاٹے، نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے، یہاں تک کہ وہ قربانی کرے. قربانی کے وقت تک، ذبح کرنے تک وہ اپنے ناخنوں کو، اپنے بالوں کو نہ چھیڑے. تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ عشرہ ذو الحجہ شروع ہونے سے پہلے، ذو الحجہ کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، تو وہ اپنے جو ناخن ہیں اور بال ہیں، مونچھیں ہیں، یہ سارے سلسلے ٹھیک کرے، اور تاکہ درمیان میں اس کے ناخن زیادہ بڑے نہ ہو جائیں اور برے لگے اور تکلیف اس کو بھی ہو کھانے پینے میں. تو یہ ایک حکم ہے. اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟ اہل علم نے جو بات بتائی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ پابندی قربانی کرنے والے پر ہے. صحیح. وہ حدیث کے الفاظ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، جس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، اس کی جو اولاد ہے، اہل ہے، بیوی بچے ہیں، ان پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ بھی ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں گے. اگر وہ کاٹیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں کاٹتے تو ٹھیک ہے، نہیں کاٹے. مصعب، اس سوال کو بھی آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پہ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی مصعب صاحب آپ کنٹینیو کیجیے. تو اب یہ جو ہے نا پابندی صرف قربانی کرنے والے پر ہے، اس کے اہل پہ نہیں ہے. تو وہ اہل جو ہے نا، کیونکہ یعنی میں قربانی کر رہا ہوں تو مجھے گریز کرنا ہے اپنے بال کاٹنے سے اور ناخن کاٹنے سے، لیکن میرے بیوی بچوں نے نہیں کرنا. نہیں، ان پہ یہ پابندی ہے نہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، کیونکہ وہ تو مضحی نہیں ہے، جی وہ مضحی عنہم ہے، ان کی طرف سے ہوتی ہے. وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کان الرجل یضحی بشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ بندہ اپنی طرف سے اور اسی طرح اپنے اہل کی طرف سے ایک شاۃ، ایک بکرا، چھترا وہ قربانی کرتا تھا. تو اب یہ پابندی ان پہ نہیں ہے، اور اگر وہ شامل ہونا چاہیں تو ٹھیک ہے. صحیح. لیکن اس کے لیے تو لازمی حکم ہے، وہ بالکل ایسے ناخن نہ کاٹے، ان کے اوپر اس طرح پابندی ہے نہیں. بلکہ شیخ نا، اگر کسی شخص کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا قربانی کرنے کی، تو کیا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کر سکتا، اگر وہ اس نیت کے ساتھ اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے تو اس کو بھی اجر ملتا ہے. کیا ایسی کوئی ایویڈنس ہے ہمارے پاس حدیث میں یا قرآن کریم میں؟ ایک حدیث میں نا آتا ہے کہ ایک صحابی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس نا دودھ دینے والا جانور ہے، یعنی بکری ہے یا بھیڑ ہے، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جو جانور دودھ دے رہا ہے نا، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے، جو بھی ہے، ان کے متعلق فرماتے کہ ان کو نہ ذبح کرو. دعوت میں بھی یہ حکم دیتے تھے کہ اگر کوئی شخص دعوت کرنا چاہتا ہے تو کہتے کہ ایسا جانور جو دودھ دے رہا ہے اس کو نہیں ذبح کرنا. ہاں جی، منع فرماتے.
اور یہاں پر بھی اس صحابی سے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا اس جانور کو نہ ذبح کریں، بلکہ جب لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اس دن آپ اپنے ناخنوں کو، بالوں کو کاٹیں، تو یہ تمام اضحیہ ہے تمہارا، اس سے تمہارا اضحیہ قربانی مکمل ہو جائے گی۔ تو اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بندہ جس کی قربانی نہیں بھی ہے نا اور وہ اپنے ناخنوں کو، بالوں کو نہ کاٹے تو کوئی گنجائش نکل سکتی ہے اس کے لیے بھی۔ لیکن یہ جو صحابی تھے یہ تو اس نے قربانی رکھی ہوئی تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ میں اس کی قربانی کروں گا، لیکن شاید وہ دوسرا جانور لینے کے قابل نہیں تھے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے پاس یہی جانور تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بس تیرے لیے یہ کافی ہے، بس اپنے ناخن کاٹو اور بالوں کو کاٹو، یہ تکمیل ہو جائے گی آپ کی قربانی کی۔ صحیح۔ ہمارے ساتھ کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، احسن صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی احسن صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ جی شکریہ، آپ کا سوال مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، کٹے کی قربانی کے حوالے سے سوال آیا ہے تو آپ وضاحت کر دیجئے۔ اس کے جواز اور عدم جواز کے متعلق ہم بات نہیں کرتے کہ اس کی قربانی درست ہے یا درست نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھیڑ ہے، بکری ہے، چھترا ہے، بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ان کی قربانی کرو۔ صحیح۔ اور یہ جو جس مسئلے میں ایک اختلافی صورت ہے، جو متفق علیہ چیزیں ہیں، جو اختلافی صورت ہے اس سے بندہ اجتناب بھی کرے، صحیح، دل بھی مطمئن رہے گا۔ باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی یا اس کی قربانی ہو سکتی ہے، درست ہے کیا نہیں۔ ہم اس اختلاف سے نکل کے یہ ناصحانہ بات کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان چیزوں کی قربانی کرے جو کہ سب کی نزدیک اتفاقی۔ صحیح، یعنی اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے اور بہتر یہ ہے کہ اختلاف سے نکلتے ہوئے متفق علیہ چیز کے اوپر آ جائیں تاکہ انسان جو ہے نا وہ ایک ڈاؤٹ فل چیز کی طرف نہ جائے۔ مفتی صاحب، اس کی جو روح ہے قربانی کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کوٹ کیا، تو اس کی تاریخی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے قربانی کی اسلام میں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ قربانی اس کی جو صورتیں یا شکلیں ہیں مختلف رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی یہ ہوتی تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو قربانی کا جو بنیادی تصور ہے وہ تو پہلے سے ہی آ رہا ہے۔ جو ذبح ہے اور جانور کو ذبح کرنا ہے، یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی، سوری آپ کی بات سے ایسے لگا جیسے پہلے قربانی جانوروں کو ذبح کرنے کی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلتی چلی آ رہی۔ نہیں، اس دور میں یہ تھا کہ کوئی کسی نے نہ گندم پیش کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ صدقہ دے دیا، صدقہ، اچھا آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو کھا جاتی، اسی طرح اور چیزیں قربانی کے طور پر پیش کی جاتی تھی۔ تو یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ قربانی جو ہے تقرب کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ۔ اور جو ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کا ایک عظیم الشان پس منظر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو حکم دیا، خواب میں حکم دیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں یہ خواب دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو حکم تجھے ہو گیا ہے وہ کر گزرو، آپ مجھے صابروں میں سے پاؤ گے۔ تو وہاں پر یہ سلسلہ شروع ہوا اور وہ ذبح کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قد صدقت الرؤیا، وہ وحی نازل کی کہ تو نے خواب کو تو اے ابراہیم سچا کر کے دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عظیم ذبیحہ مینڈا بھیجا۔
اور وہ ذبح ہو گیا۔ تو اس دور سے پھر یہ سلسلہ ہمیں چونکہ ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، تو اسی پیروی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر یہ قربانی کرتے تھے اور مسلمان کرتے ہیں، صحابہ کرام کرتے تھے، تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ شیخ کیسے والد تھے اور کیسی اولاد تھی؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح قربانی دے سکیں، ورنہ یہ ہے بڑا مشکل۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہونا۔ جب اللہ نے کہہ دیا اس کو ذبح کرو، وحی آ گئی، انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے، تو اس پھر عمل کرنا ہے، عمل کر لیا۔ اور قربانی یہ بنیادی طور پر اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ صحیح۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی ہمارے ساتھ فیصل صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ السلام علیکم جی فیصل صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے آپ ٹی وی کا والیوم ذرا لو کر دیجئے، ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے تاکہ آپ کو براہ راست ہماری آواز ٹیلی فون کے ذریعے سنائی دے سکے۔ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ اپنا سوال پیش کیجئے۔ جی فیصل صاحب آپ سوال کیجئے۔ جی غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی مفتی صاحب وہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، تو یہ جو ہے نا اس میں وہ اللہ کی رضا یہ بنیادی مقصود ہے، اور باقی یہ جو خون ہے، گوشت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری طرف سے تقوی ہی پہنچتا ہے۔ تو یعنی بنیادی سے ہم قربانی کرتے ہیں نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، دین کا حکم ہے، تو اس مقصد کے لیے بندہ کرے، اور جو اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسے کرنا چاہیے۔ ناظرین یقیناً ہم نے قربانیاں کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، بہت سے لوگوں نے قربانیاں لے لی ہیں، قربانیاں لیں اور قربانی کا خیال رکھیں اور اس کو کھلائیں پلائیں، ضرور اس کے ساتھ آپ خدمت کریں، اس کی محبت پیدا کریں اس کے ساتھ، اور اللہ کی رضا کی خاطر اسے قربان کریں۔ نمود و نمائش کا کہیں عنصر بیچ میں شامل نہ ہو جائے، کہیں اس کا شائبہ بھی نہ آ جائے، کیونکہ جس چیز میں ریاکاری آ جائے اللہ کے ہاں اس کا اجر یا تو کم ہو جاتا ہے یا وہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ضرور قربانی کریں، اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کریں، لیکن اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں عاشرہ ذو الحجہ کی، اور ان بابرکت دنوں میں قربانی کے احکام و مسائل ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو اشارہ کیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خود ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ اس کو لٹا کے ان کے اوپر چھری بھی پھیرنا شروع کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور کو بھیجا اور ان کو ان کی جگہ پہ قربان کرا دیا، اور پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
اور یہ سلسلہ ہم نے پھر رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے جو آج بھی ہم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ بھی اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے قربانی دی اور اس کی روح کیا ہے۔ ہاں جی، تو یہی بات ہو رہی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جی، انہیں لٹا دیا، پھر چھری پھرنے کا ایسے واضح ذکر نہیں آتا، جی، یعنی اتنا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پھر لٹا ان کو دیا آواز ان دے کو۔ دی۔ جی، باہر صورت تو یہ قربانی جو ہے نا سنت ابراہیمی، ملت ابراہیمی کے اتباع میں ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے اور صحابہ کرام بھی اہتمام کے ساتھ یہ کرتے تھے۔ کُنَّا نُسَمِّنُ الْأَضَاحِی، صحیح، ہم اضاحی کو نا یعنی کھلاتے پلاتے تھے ان ہاں کو۔ جی موٹا کرتے تھے۔ تو ایک یہ بھی ہے اور اس کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، یہ نام و نمود نہیں۔ بعض لوگوں سے سنا کہ یہ جو پڑوسیوں نے قربانی خریدی ہے تو عید کے دن پھر گوشت نہیں ہوتا، لوگ گوشت دیتے بھی نہیں ہے، تو ہم نے بھی قربانی لے لی، بچے پھر تنگ کرتے۔ جی، کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پہ، کالر کو لے لیتے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اپنا سوال پیش کیجئے۔ جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ عورت اگر ان 10 دنوں میں روزے رکھ، ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ اپنا سوال کنٹینیو کیجئے۔ جی جی، عورت اگر ان 10 دنوں میں روزے رکھنا چاہ رہی ہو اور عورت کے مخصوص دن بھی انہی دنوں میں ہوں تو کیا وہ میڈیسن یوز کر کے جی ان کو فی الحال کے لیے سٹاپ کر سکتی ہے یا نہیں؟ آپ کا سوال جی جی کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جی آپ کا سوال آ گیا، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی، ہمارے ساتھ رہیے، آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب سوال ہے کہ اگر حالت جو ہے وہ مخصوص حالت ہے عورتوں کی ان دنوں میں تو کیا وہ میڈیسن استعمال کر سکتی ہیں اپنے جو مینسز ہیں ان کو روکنے کے لیے؟ یہ سوال نا اس موقع پر بھی پوچھا جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی اور اسی طرح حج کے موقع پر بھی، کہ کچھ دوائی میڈیسن استعمال کر کے ان دنوں کو ذرا مؤخر کر دیا جائے۔ تو شرعی لحاظ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ خون آ جائے، مینسز شروع ہوں تو پھر روزہ نہیں ہے، لیکن جب تک شروع نہ ہو، وہ کسی بھی وجہ سے شروع نہ ہو، حکم لاگو نہیں ہوتا، یعنی پھر یہ عورت نماز بھی پڑھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھ سکتی ہے۔ اچھا، لیکن مسئلہ وہ طبی مسئلہ ہے۔ اگر اطباء ڈاکٹر وہ یہ کہیں کہ اس سے عورت کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس سے اجتناب کرے، تو یہ ان کا مسئلہ ہے، یعنی طبی لحاظ سے وہ خود دیکھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں۔ شرعی لحاظ سے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ان دنوں کو دوائی اور میڈیسن کے ذریعے مؤخر کر دیا جائے، پیچھے کر دیا جائے، تو شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح، یعنی شریعت میں الحمدللہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن طبی طور پہ اگر ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے نقصان دہ ہے تو ظاہر نقصان دہ چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ، اور اپنے آپ کو اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ مفتی صاحب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم بیان کر رہے تھے، تو یہ نا ہم یہ بات بیان کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں قربانی کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ گوشت نہیں ہوگا، تو پھر وہ قربانی تو نہ ہوئی، اللہ کی رضا تو اس میں نہیں آئی نا۔ اللہ کی رضا کے لیے کرو، گوشت تمہارے گھر میں خود بخود آ ہی جائے گا۔ تو یہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ ہی کے لیے قربانی کرو۔ تو قربانی کرنے کا حکم اللہ کے لیے، جس طرح نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، قربانی بھی اللہ کے لیے کریں گے اور کسی اور مقصد کے لیے نہیں کریں گے، غیر اللہ کے لیے بھی قربانی نہیں کریں گے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، قربانی جو اصناف آپ نے بتائی ہیں کہ ان 4 اصناف میں سے قربانی کرنی چاہیے، ان میں سے میں اپنا سوال بعد میں لیتا ہوں، پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی آپ کائنڈلی ٹی وی کی والیوم جو ہے اس کو بند کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آواز آسانی سے فون کے ذریعے آ سکے اور پھر آپ بات کیجئے۔ السلام علیکم۔ جی غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔
میں یہ مفتی صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قربانی کے جو آپ نے جانور بتائے ہیں مختلف. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ان چار مسائل، ان چار اصناف میں سے بات یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کے جو چار اصناف ہیں ان میں سے افضل قربانی کون سی ہے؟ یعنی کیا گائے کرنا زیادہ بہتر ہے یا اونٹ کرنا زیادہ بہتر ہے یا بھیڑ بکری کر دینا زیادہ اچھا ہے؟ ان میں سے افضلیت کس کی ہے؟ کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً وہ جو مینڈے کی قربانی کی ہے. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کی کبش، اقرن، ٹھیک، اور املحین، موجوعین، ٹھیک، یہ جو ہے نا قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو جب بندہ یہ قربانی کرے تو یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے. یہ ہو گیا. شیخ مینڈے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کیا وہ چھترا ہوتا ہے یا چھترے میں اور مینڈے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، چھترے اور مینڈے میں یہ سینگوں، مینڈا کہتے ہیں نا، وہ سینگوں والا جانور، ٹھیک ہے، جس کی سینگ ایسے گول گول والے سینگ ہوتے ہیں، جی وہ مینڈا ہے. اور اس کی پوشل ہوتی ہے، دم ہوتی ہے لمبی سی. ٹھیک ہے. ہاں، جس طرح ہم چھترے کی دم ہوتی ہے اس طرح اس کی بھی دم ہوتی ہے، لیکن اس کی سینگ ہوتے ہیں. اس سینگوں کی وجہ سے اسے مینڈا کہتے ہیں، یعنی اس کو کبش، اقرن. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. تو سب سے پہلے یہ افضل ہے. اچھا، اس میں اگر سنت کو دیکھا جائے تو جیسے صفت میں آتا ہے غالباً کہ تطأ فی سواد و تأکل فی سواد، کیسے الفاظ ہیں؟ ہاں، یہ ہے کہ نا، یعنی اس کا منہ بھی کالا تھا. صحیح. منہ بھی کالا، تأکل فی سواد، ٹھیک ہے، یعنی اس کا منہ کالا تھا. جی. اچھا جی. اور اسی طرح چلتا بھی تھا سواد میں، یعنی اس کے پاؤں بھی کالے تھے، قدم جو ہے نا کام وہ بھی کالے تھے. تو اور اسی طرح آنکھوں کا جو حلقے تھے ارد گرد وہ بھی کالے تھے. صحیح. تو یہ خاص صفات جو اللہ کے نبی باقی سفید تھا. ہاں جی. اگر ایسے مل جائے تو یہ نور علی نور، صحیح. نہ ملے تو مینڈا تو ملے، یہ سب سے افضل. اس کے بعد جو ہے اونٹ کی قربانی ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ہمارے یہاں زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے کہ بکرے کی قربانی کرنی. تو بکرا اور مینڈا، حالانکہ سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کیے. تو اب مینڈے کی طرف جانا چاہیے بکرے کو چھوڑ کے. مجھے ایسے بھی لگتا ہے کہ بکرے میں نمود و نمائش زیادہ ہوتی ہے، خوبصورتی شاید زیادہ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، تو اس ایلیمنٹ سے بچنا چاہیے. بس یہ نا علاقائی مزاج بھی ہوتا ہے. بعض لوگوں کو نا بکرے کا گوشت زیادہ پسند ہوتا ہے تو قربانی میں بھی اسی کو کرتے ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ میسر زیادہ ہے، یعنی بعض علاقوں میں، میدانی علاقوں میں یہ بکرا زیادہ میسر ہوتا ہے تو پھر اسی لیے وہ یہ کر دیتے ہیں. اور یہ مینڈے جو ہوتے ہیں یہ پہاڑی علاقوں میں، ان علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں سے لانا وغیرہ یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو اسی لوگ اسی پر عادی ہو چکے ہیں. تو پھر اونٹ ہے، پھر اس کے بعد گائے ہے. اچھا، یہ جو ہے نا حصے، پھر اگر حصے کریں گے نا تو حصوں میں پھر وہ بھی اسی نمبر پہ آ جاتا ہے. صحیح. یعنی حصوں میں اونٹ کا حصہ افضل ہے، گائے پہلے آتا ہے، گائے کا بعد میں آتا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا مفتی صاحب، یہ جو قربانی کے آج کل خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس میں کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے خرید و فروخت کرتے وقت؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور مسنہ ہو. صحیح. مسنہ ہو یعنی کہ بھیڑ بکرے میں، دمبے چھترے میں وہ 1 سال کا ہو چکا ہو، اور اس کی دلیل نشانی جو مسنہ سے آپ مراد لے رہے ہیں کہ اس کے 2 دانت نکلے ہوں، دوندہ ہو. اچھا جی. تو 1 سال اس کی عمر پوری ہو چکی ہے چھترے دمبے میں، اور دوسرا سال شروع ہو چکا ہے. اس کی نشانی عموماً یہ ہوتی ہے کہ اس کے دانت نکل آئے ہوتے ہیں. صحیح. اس کا خیال رکھنا چاہیے زیادہ. دوسرا یہ کہ وہ کانا نہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ لنگڑا نہ ہو، بہت لاغر نہ ہو، اور اسی طرح بیمار نہ ہو. ان چیزوں کا تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. آنکھیں بھی بندہ دیکھے، کان بھی دیکھے، سینگ وغیرہ اس کا بھی یعنی صحیح طریقے سے چیک کرے. یہ ہے. اور خوبصورت بھی لگے، خوبصورت، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں.
تو اس کا حسن اور اسی طرح ساری چیزیں اس کے اندر دیکھنی چاہیے۔ اچھا، چھترے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اگر دوندہ نہ بھی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ یہ نا صرف چھترا نہیں، دمبا یعنی بھیڑ کے نسل میں سے جو بھی ہے وہ اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ اس کا جو کھیرا ہے، جی اس کا جو کھیرا ہے جزع جس کو کہتے ہیں، جزع من الضأن، جی وہ مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ لا تذبح الا مسنہ، مسنہ ہی ذبح کرو، اور اگر تم اسے نہ پاؤ تو پھر کیا کرو، جو جزع من الضأن یہ بھی کفایت کر جاتا ہے۔ دوسری حدیثوں میں مطلقاً بھی آیا ہے کہ یہ جو جزع من الضأن یعنی بھیڑ میں سے، دمبے میں سے، چھترے میں سے جو کھیرا ہے جو سال کا بھی نہیں ہوا ہے وہ بھی کفایت کر جاتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لا تجدوا، کس طرح کے الفاظ ہیں؟ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جب وہ نہ ملے یا مشکل ہو جائے تو پھر ہم ان کی طرف جائیں۔ بات اہل علم نے یہ بتایا ہے نا کہ تنگی کس صورت میں ہوتی ہے، بندے کے پاس نا مسنہ ایک سالہ جانور اس کے پیسے نہیں ہے اور اس کے پیسے ہیں، یہ تھوڑا سا سستا ہے، یا یہ ہے کہ یہ جانور مسنہ ملتا ہی نہیں، تو پھر یہ جانور ملتے ہیں کھیرا بھیڑ دمبے چھترے میں سے، تو پھر اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بتایا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے وہ مطلق ہے، یعنی کہ جو جزع من الضأن ہے، بھیڑ دمبے چھترے میں سے جو کھیرا ہے وہ بھی کفایت کر جاتا ہے، یعنی مسنہ جانور کی جگہ۔ صحیح، یعنی اس میں یہ شرط نہیں ہے۔ شرط نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور لے لیتا ہے، قربانی کا جانور لینے کے بعد وہ جانور بیمار ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اس کا سینگ یا اس کا کان وغیرہ یا کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے، تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کی استطاعت ہے جی تو دوسرا جانور لے لے، ٹھیک ہے، اس کو فروخت کر سکتا ہے تو فروخت کر کے دوسرا جانور لے لے، صحیح، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو اب اس کی ذمہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ مکلف اور پابند نہیں کرتا۔ اسی کی ایک اور صورت ہے کہ اگر اس کے پاس جانور فوت ہی ہو جاتا ہے تو اس کا بھی کیا سیم ہی کنڈیشن ہوگی یا اس میں کوئی ڈیفرنس ہوگا؟ یعنی جانور فوت ہو گیا، ہاں بس اب اگر استطاعت ہے تو اور جانور لے لے، اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کے ذمہ مزید جانور لینے کی وہ پابندی نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے۔ صحیح۔ تو مفتی صاحب، جو آج کل کے خرید و فروخت کے مسائل ہیں، اس حوالے سے اگر آپ کوئی ناظرین کو نصیحت کرنا چاہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ خرید و فروخت میں جب بندہ قربانی کا جانور خریدتا ہے اللہ کی رضا مقصود ہو، زیادہ ورحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، نرمی ہو، زیادہ بحث و تمحیص اور اس طرح چون چرا کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جب وہ نرمی کرنے والا ہوتا ہے، جب کوئی چیز فروخت کرتا ہے، جب کوئی چیز خریدتا ہے، اور جب اپنا قرض مانگتا ہے کسی سے، سب میں نرمی کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو دعا ہے اس بندے کے لیے، وہ یہ دعا کا مستحق بن جائے تو نرمی کرے، جانور خریدتے وقت، جانور فروخت کرتے وقت، سب کے لیے حکم ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کی رضا کے لیے جانور وہ خریدے، اور باقی یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ بلاغر تھا جانور لائے اور پھر اس کو قربان کرنا شروع کر دے، اس سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا، آپ سے یقیناً ہم نے استفادہ کیا، ناظرین کرام نے استفادہ کیا۔ ناظرین، بابرکت ایام ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ورد کرنا کبھی نہ بھولیے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، ہر وقت اس کا ورد کرتے رہیے۔ یہ تکبیر ہے، یہ اللہ کی کبریائی کا بیان ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، میدان لگا ہے، موقع موجود ہے، ان میں مقابلہ کریں دوسروں سے، نیکی کے میدان میں آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے مسائل جو آپ نے سنے ہیں ان کے اوپر عمل کیجئے، اچھا جانور لیجئے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے عیب والا جانور نہ ہو، دکھاوا یا نمود و نمائش آپ کا مقصود کبھی نہ ہو۔
اس میں آپ کی نیت کے اندر اس کا شائبہ بھی نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ ان 10 دنوں میں شامل رہیں گے۔ یہ ٹرانسمیشن 10 ڈیز یا 10 بلیسڈ ڈیز ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔ روزانہ دیکھتے رہیے ہماری اس ٹرانسمیشن کو۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں